बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नॉवल एक्स ऑफिशियल में खुश आमदीद। नॉवल जो बिखरूं मैं सहारा तू अज़मीर हयात की किस्त नंबर 17 लेकर हाजिर हुई हूँ। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। ख़त्म अपनी चाहतों का सिलसिला कैसे हुआ, तू तो मुझ में जज्ब था, मुझसे जुदा कैसे हुआ। वो जो तेरे और मेरे दरमियान एक बात थी, आओ सोचे शहर इससे आशना कैसे हुआ। चुप गई सीने में टूटी ख्वाहिशों की कच्चियाँ, क्या लिखूं दिल टूटने का हादसा कैसे हुआ। जो रगे जान था कभी मिलता है अब रुख फेर कर, सोचती हूँ इस कदर बेवफा वो कैसे हुआ। आंसू लड़कियों की मानिद इसकी बंद आंखों से निकलते हुए कनपटियों में जज्ब हो रहे थे। ए सामिया चल उठ, चाचे अरबाज ने बुलाया है तुझे। भाभी जुलेखा की आवाज़ पर एक पल को इसका दिल रुक सा गया, फिर अगले ही पल वो अपनी भीगी आंखें मसलते हुए चटाई पर से उठी और जुलेखा की मोयत में चलती हुई अरबाज उल्वी के पुरआसाइश कमरे में आ गई, जहाँ पहले से ही इसकी माँ और दो भाई मौजूद थे। आपने बुलाया मुझे? सलाम किए बगैर अपने सामने खड़े अरबाज उल्वी की आंखों में आंखें डालकर पूछती वो वहाँ मौजूद बाकी नफूस को नडर और बेबाक लगी थी। सलाम दुआ भूल गई हैं तुम? इसकी माँ ने चिंगारती हुई आवाज़ में इसे मुखातिब किया, मगर सामिया ने इन्हें कोई जवाब नहीं दिया था। बात करनी थी तुमसे, अपने दोनों हाथ पुश्त पर बांधते हुए अरबाज उल्वी ने कहा, लेकिन इन सब की मौजूदगी में मैं आपसे कोई बात नहीं करूंगी। बेहतर है कि आप अकेले में मुझसे बात कर लें। सर्द मोहरी से कहते हुए इस बार वो निगाह झुका गई थी। इसकी बात पर इसका बड़ा भाई इश्तियाल में आते हुए इसकी तरफ बढ़ा। जब अरबाज उल्वी ने हाथ के इशारे से रोक दिया, भरजाई सामिया की माँ की तरफ देखते हुए अरबाज उल्वी ने इन्हें कमरे से बाहर निकलने का इशारा किया। वो सामिया को घूरती अपने बेटों को लेकर कमरे से बाहर निकल गई। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? एक बार फिर अरबाज की तरफ देखते हुए सामिया ने संजीदगी से पूछा था। किसका बच्चा है ये? अरबाज ने बिना लगी लिपटी रखे बड़ी सख्ती से पूछा था। आपको इससे क्या है? आप अपनी बात कीजिए, क्यों रखा हुआ है मुझे जिंदा? सामिया ने भी लिहाज किए बगैर तलखी से पूछा था। मुकाबिल खड़ा शख्स कभी इसका आइडियल, इसका हीरो हुआ करता था और किस्मत ने इसे इसी हीरो की बहू बनाया भी था, मगर किस तरह? इस तरह से कि इसके आइडियल का बुत पाश पाश होकर रह गया था। देखो सामिया, तुम ये बात बहुत अच्छे से जानती हो कि तुम में हमेशा से मेरी जान रही है। अरबाज उल्वी ने तमहीद बांधनी चाही थी। सामिया की सहरा बनी आंखों में नमी उतरने लगी। कैसा शख्स था वो जो अपनी बेटियों को दर बदर करके सामिया पर अपना प्यार लुटा रहा था। तुम बहुत छोटी थी जब आसिफ पैदा हुआ था। तुम दोनों की उम्रों के फ़र्क को बलाए ताक रखकर मैंने बचपन में ही तुम्हारी और आसिफ की बात तय कर दी थी। तुम जैसे जैसे बड़ी होती गई मेरे दिल में तुम्हारे लिए जगह बनती चली गई। तुमने जो कहा मैंने पूरा किया, तुम्हारी हर ख्वाहिश की तकमील की। मगर कुछ देर पहले की निस्बत वो बड़ी नरमी से बात कर रहा था, मगर तुमने मेरी अव्वलीन ख्वाहिश को मिलिया मेट कर दिया। मैं चाहता था कि तुम मेरी बहू बनो, मगर तुम आसिफ की एक बेवकूफ़ी को सर पर सवार करके घर से भाग गई। गलत, इंतहाई गलत फैसला किया तुमने। वो ठहर ठहर कर सर्द लहजे में सर्द मोहरी से बोल रहा था। ये सब बातें मैं जानती हूँ, आप वो कहें जो कहने के लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया है चाचू। वो अपने हाथ बांधते संजीदगी से अरबाज उल्वी की तरफ देखती कह रही थी। अरबाज उल्वी ने एक सर्द निगाह इसके संजीदा चेहरे पर डाली। तुमने जो किया है तुम्हें इसकी माफ़ी सिर्फ एक सूरत में मिलेगी सामिया। अरबाज उल्वी पॉइंट पर आया था। लेकिन मैंने तो माफ़ी मांगी ही नहीं चाचू। ठंडे ठार लहजे में बोलती सामिया अरबाज उल्वी को आग लगा गई थी। बकवास बंद करो अपनी। 2 दिन बाद तुम्हारा और आसिफ का निकाह है। अब सारी जिंदगी तुम आसिफ की चाकरी करोगी, समझी तुम? करख्त लहजे में बोलता वो हकीकतन अपनी औकात पर उतर आया था। इसके बावजूद कि मैं माँ बनने वाली हूँ। लबों पर दिल जलाने वाली मुस्कान सजाते हुए इसे चैलेंजिंग अंदाज में पूछा। हाँ तो क्या हुआ? तुम कल ही अपनी माँ के साथ जाकर इस गन से छुटकारा हासिल करके आओ। मैं हर सूरत में अभी वो कुछ कह रहा था जब वो इसकी बात काट कर चिल्लाई, खबरदार, गन नहीं है ये, मेरी जायज़ औलाद है। सोचिएगा भी मत कि आप ऐसी किसी भी कोशिश में कामयाब हो जाएंगे। मेरे जीते जी इसे आप में से कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अरबाज साहब, इसकी बात पर अरबाज उल्वी ने जहरीली निगाहों से इसे घूरा। किस मुंह से अपने गुनाह को जायज़ कह रही हो? नाजायज़ कभी जायज़ नहीं हो सकता सामिया। ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकल आओ, शुक्र अदा करो आसिफ के पैर धो धो कर पीना कि वो तुम्हें एक इज्जतदार जिंदगी दे रहा है। अरबाज उल्वी ने इसे डराते हुए कहा, मगर मुकाबिल भी सामिया थी जिसके दिल से जमान को खो देने के बाद तमाम डर खौफ निकल चुका था।
کون؟ کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ وہ جو خود کسی بھی وقت اپنی زندگی کی بازی ہار سکتا ہے، وہ دے گا مجھے عزت بھری زندگی؟ تلخی سے پوچھتی۔ وہ استہزائیہ انداز میں ہنسی۔ ارباز الوی کے اندر بھانبڑ جلنے لگے۔ اور جائز اور ناجائز کی بات آپ نہ ہی کریں تو اچھا ہے ارباز الوی صاحب۔ جاننا چاہتے تھے نا آپ یہ کس کا بچہ ہے؟ تو سنیے، یہ آپ کے گناہوں کا ثبوت ہے، آپ کے ناجائز بیٹے کی جائز اولاد ہے۔ آپ جانتے تھے نا کہ میں آپ کی بہو بنوں، تو بدقسمتی سے میں اب بھی آپ کی بہو ہی ہوں۔ بس فرق اتنا ہے کہ میں آپ کے بیٹے آصف کی نہیں، زمان ارباز الوی کی بیوی ہوں۔ جی ہاں چاچو، آپ کے ناجائز بیٹے نے مجھ سے جائز رشتہ بنایا ہے، اس نے مجھ سے نکاح کیا ہے، بتاتے ہوئے وہ نہ چاہنے کے باوجود بھی رو پڑی تھی، جبکہ ارباز الوی اپنی جگہ گنگ رہ گیا، زبان جیسے تالو سے جا چپکی تھی۔ وہ شوق کسی کیفیت میں سامیہ کا غصے سے لال ہوتا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ بکواس ہے یہ، جھوٹ، وہ جو کوئی بھی ہے تم سے جھوٹ بول رہا ہے۔ میں تو ہمیشہ سے اپنی بیوی کے ساتھ مخلص رہا ہوں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ بے یقینی کی کیفیت سے نکلتے ہوئے اس نے اپنے دفاع کرنے کی کوشش کی۔ اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو اس نے ہمیشہ سے بیٹی کا مقام دیا تھا، تو پھر اس کے سامنے وہ بھلا کیوں کر خود کو غلط ثابت ہوتا برداشت کر سکتا تھا؟ ارباز الوی کے جواب پر سامع استہزائیہ ہنسی۔ مخلص، وہ بھی آپ؟ یہ لفظ آپ کے منہ سے سوٹ نہیں کر رہا چاچو۔ آپ تو اس عورت کے ساتھ بھی مخلص نہیں رہے جس نے آپ کی خاطر اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا، جس نے آپ کی دو بیٹیوں کو جنم دیا۔ آپ نے تو اس کو بھی دھوکہ دیا چاچو، بیٹی پیدا کرنے کی پاداش میں اسے طلاق ہی دے ڈالی۔ کیوں چاچو کیوں؟ اس کے سامنے کھڑی وہ بھیگے لہجے میں استفسار کر رہی تھی۔ اس کے سوالات پر ارباز الوی کی آنکھیں ساکت سی ہو گئی۔ جانے کیوں؟ دل نے فریہ کے ذکر پر ایک بٹ مس کی تھی۔ کس کی بات کر رہی ہو تم؟ ارباز کا لہجہ ڈگمگا رہا تھا۔ آپ کی پہلی محبت کے نام پر آپ کی سازش کا شکار ہونے والی فریہ فاروقی کی بات کر رہی ہوں چاچو، وہ بنا اٹکے ڈرلے سے بولتی چلی گئی۔ ارباز الوی کی آنکھوں میں سرخی اترنے لگی۔ ضبط کا دامن چھوٹ گیا۔ کیسے جانتی ہو تم اسے؟ کیسے؟ وہ پوچھ نہیں رہا تھا، دھاڑ رہا تھا، لیکن سامیہ پر رتی برابر فرق نہ پڑا۔ جانتی تو بہت کچھ ہوں، اور آج ابھی اسی وقت آپ کو سب کچھ بتا کر ہی جاؤں گی، لیکن اس سے پہلے آج آپ سے ایک ریکویسٹ ہے۔ ایک بار خود سے پوچھے، صرف ایک بار، آپ نے اس بے قصور عورت کو کیوں چھوڑا تھا؟ کس جرم کی پاداش میں اسے تہی دامن کیا تھا؟ چاچو، صرف ایک بار خود سے پوچھیں، کہتے ہوئے سامیہ کے آواز میں تکلیف تھی۔ اس کے سوال پر ارباز الوی نے بے چین ہو کر اپنا رخ موڑ لیا۔ میں تمہیں جواب دینا ضروری نہیں سمجھتا سامیہ، یہاں سے چلی جاؤ، وہ شدید مضطرب ہوتے ہوئے کہہ رہا تھا، جیسے اسے اب سامیہ سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہو۔ اس کے جواب پر سامیہ کہکا لگا کر ہنسی۔ کئی آنسو ٹوٹ کر اس کی گالوں پر بکھرے۔ ارباز نے خون آشام نگاہوں سے اسے گھورا۔ میں بتاتی ہوں چاچو، میں بتاتی ہوں کہ حقیقت کیا ہے۔ آپ نے فریہ فاروقی کو اس لیے نہیں چھوڑا کہ آپ کو اپنی جڑواں بیٹیوں سے نفرت تھی، کیونکہ اگر آپ کو بیٹی ذات سے نفرت ہوتی تو آپ کبھی مجھ پر اپنا پیار نہ لٹاتے۔ آپ نے اپنی بیٹیوں اور بیوی کو اس لیے چھوڑ دیا تھا کہیں اس غریب عورت کی بددعائیں آپ کی بیٹیوں کو نہ لگ جائیں۔ وہ غریب عورت جس کی کم سن معصوم بیٹی کا آپ نے ریپ کیا تھا۔ بولتے بولتے اس کی آواز رند گئی۔ اور ایک مزے کی بات بتاؤں چاچو، کہتے ہوئے وہ روتے روتے ہنسی، آپ نے اپنی بیٹیوں کو اپنے سائے سے بھی دور کر دیا، مگر اللہ جانتا تھا کہ وہ آپ کا خون ہے، اسی لیے آپ کی بیٹی کے ساتھ بھی وہی سب ہوا جو آپ دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ کرتے آئے ہیں چاچو۔ بولتے ہوئے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ ارباز الوی کی رنگت لٹھے کی مانند سفید پڑنے لگی۔ آپ کی بیٹیاں بہت پیاری ہیں چاچو، بالکل آپ جیسی خوبصورت، مگر بد نصیب، کیونکہ وہ آپ کی بیٹیاں ہیں۔ آپ کو پتہ ہے چاچو، وہ لندن میں میرے ساتھ پڑھتی تھی، بہت معصوم تھی، وہ دنیا کے چل فریب سے بالکل بے خبر، وہ بتاتے ہوئے سسک رہی تھی۔ سامیہ، دفع ہو جاؤ یہاں سے، ورنہ جان لے لوں گا تیری۔ اپنے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے دل کو سنبھالتے ہوئے وہ چلایا تھا، آپ کے چلانے سے نہ تو میری آواز بند ہو جائے گی اور نہ ہی آپ کی حقیقت چھپ سکے گی، سمجھے آپ؟ سچ سننا چاہتے تھے نا آپ، تو اب سچ سننے کی ہمت بھی رکھیے۔ آپ کی بیٹی کا ریپ ہوا ہے چاچو، آپ کی بیٹی جیتے جی مر چکی ہے، اس کی معصومیت اسے چھن چکی ہے، اور اس کے ذمہ دار آپ ہیں، صرف آپ۔ روتے روتے چلائی تھی۔ ارباز الوی کو اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا، جبکہ اس کی حالت سے بے پرواہ وہ اب کہہ رہی تھی، میرا شوہر زمان الوی اسی کمسن لڑکی کا بیٹا ہے جس کی عزت پامال کر کے آپ نے واپس پلٹ کر اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا چاچو۔ وہ روتے ہوئے بڑی کڑوی حقیقت سے پردہ ہٹا رہی تھی۔ ارباز الوی کا وجود زلزلوں کی زد میں تھا، وہ تو مر گئی تھی۔ ارباز الوی کی آواز سرسراتی ہوئی تھی۔ سامیہ ایک بار پھر مسکرائی۔ جی ہاں، وہ مر گئی تھی، مگر آپ کی اولاد پیدا کرنے کے بعد، اور آج اس شخص نے آپ کی زیادتی کا بدلہ مجھ سے لے کر مجھے آپ ہی کے در پر پھینک دیا ہے چاچو۔
ثابت کر دیا کہ وہ آپ ہی کا خون ہے، جس سے اپنی اولاد اور بیوی کی کوئی پرواہ نہیں۔ بتاتے ہوئے وہ اس بار پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ ارباز الوی کا پتھر دل زندگی میں پہلی بار تڑپا تھا۔ اس کس کے لیے وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا، اپنے سامنے تڑپتی سامیہ کے لیے، یا بستر پر پڑے آصف کے لیے، یا پھر اپنی برباد بیٹی کے لیے جسے اس نے اپنا نام تک نہیں دیا تھا، یا شاید یہ سوچ کر کہ اس کا ایک بیٹا تو پہلے ہی بستر سے لگ چکا تھا اور دوسرا جو زندہ تھا تو آج اس نے خود اسے موت کے گھاٹ اتروا دیا تھا۔ ہاں، اس نے تو زخم اجلال کی جیپ کا بلاسٹ کروایا تھا۔ ارباز الوی ایک پل کو لڑکھڑا سا گیا۔ اس کی نگاہوں کے سامنے ڈی ایس پی زمان احمد کا چہرہ گھوم گیا تھا۔ سانولی سلونی سی رنگت، لمبا چوڑا وجود اور سیاہ شفاف آنکھیں۔ وہ شکل و صورت میں بالکل اپنی ماں جیسا تھا، لیکن قد کاٹ نے ارباز الوی سے چرایا تھا۔ وہ بے دم سا ہو کر پیچھے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ سامیہ جو بہت زیادہ رونے کے باعث پوری لرز رہی تھی، ایک بار پھر اس سے مخاطب ہوئی۔ سوچئے چاچو، ایک بار سوچئے، آپ نے کیا کیا پایا اور کیا کھویا۔ آپ کی سگی بیٹیاں آپ سے شدید نفرت کرتی ہیں۔ آپ کے بیٹے نے آپ کی نفرت میں مجھے یہاں مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ آپ کا دوسرا بیٹا مردوں جیسی زندگی گزار رہا ہے، اور آپ خود ایک بار آئینہ دیکھیں چاچو، آپ آج ہار گئے ہیں، ٹوٹ چکے ہیں۔ آپ کے پاس کچھ نہیں بچا، کیونکہ آپ جیسے مرد خالی ہاتھ ہی رہ جاتے ہیں۔ رہی بات میرے بچے کی، تو یہ آپ ہی کا خون ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اب آپ اسے ختم کرنے کا نہیں سوچیں گے۔ اپنے ہاتھ کی پشت سے گالوں کو بے دردی سے رگڑتی ہوئی وہ کہہ کر اس کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کی چال میں آج مضبوطی تھی، جبکہ پیچھے ارباز الوی بے جان سا بیڈ پر ڈھہ گیا۔ 23 سال پہلے کا وہ دن پوری آب و تاب سے اس کے ذہن کے پردے پر تازہ ہوا تھا، جس کا چڑھنے والا سورج اس کی نسل کے لیے بددعائیں سمیٹ کر لایا تھا۔ اس بوڑھی عورت کی وہ آواز آج بھی اس کے کانوں میں سیسا اونڈیلتی تھی۔ وے حق ماں، تیرے گھر بھی بیٹی ہووے۔ ارباز نے سختی سے اپنی آنکھیں مینچ لیں۔ خود احتسابی کا مرحلہ بہت کٹھن تھا۔ اسے اللہ نے بیٹیاں ہی دی تھی، پریوں کی طرح معصوم، روئی جیسے نرم نرم گال، اس کی جلتی بند آنکھوں میں اپنی جڑواں بیٹیوں کی شبیہ لہرائی۔ کتنے پلوں تک وہ یک ٹک ان دونوں کو دیکھتا چلا گیا۔ گلابی رنگت، دل موہ لینے والے نین نقش، اسے اپنی بیٹی پر پیار آیا تھا، ہاں ٹوٹ کر پیار آیا تھا، مگر پھر ساتھ ہی اس عورت کی بددعائیں بھی یاد آئی تھیں۔ فریہ کے ہوش میں آتے ہی اس نے اسے آزاد کر دیا۔ وہ ان ننھی پریوں کے لیے اپنے دل میں کوئی جذبہ نہیں پالنا چاہتا تھا، اور پھر واقعی گزرتے وقت کے ساتھ وہ ان دونوں کی طرف سے بے حس بنتا چلا گیا۔ مگر آج، جانے آج کیوں، دل میں ایک نیا جذبہ پنپ رہا تھا۔ ہاسپٹل پہنچ کر وہ سیدھا ایمرجنسی وارڈ میں گئے تھے۔ ریسیپشنسٹ سے ڈیٹیلز ملتے ہی انہیں زیادہ تردد نہیں کرنا پڑا تھا۔ دوسرے کوریڈور میں ہی وہ انہیں کچھ وردیوں والے سے بات کرتا نظر آ گیا۔ پورا کوریڈور پولیس فورس سے بھرا ہوا تھا۔ اسے صحیح سلامت دیکھ کر ان چاروں نفوس کی جان میں جان آئی۔ شازمہ بیگم سرعت سے اس کی جانب لپکی، جبکہ انہیں اپنے قریب آتا دیکھ کر خود سے بات کرتے انسپکٹر کو ویٹ کرو کہہ کر وہ بھی ان کی طرف بڑھا۔ زیغم میرے چاند، تو تم ٹھیک ہو؟ آنسوؤں کے غلبے کے باعث ان سے کچھ بولا نہ گیا۔ زیغم نے بڑی نرمی سے ان کے بلکتے ہوئے وجود کے گرد اپنی توانا بازو پھیلا لیے۔ میں بالکل ٹھیک ہوں امو جان، دیکھیے آپ کے سامنے ہوں، بالکل صحیح سلامت۔ ان کے آنسو نرمی سے صاف کرتے ہوئے شیرین لہجے میں انہیں حوصلہ دے رہا تھا۔ قریب آتے آغا جان کی آنکھوں میں بھی نمی چمک رہی تھی، جبکہ اسے دیکھ کر زرقام اپنے ضبط سے سرخ پڑتی آنکھیں سمیت مسکرا دیا تھا۔ اکرام صاحب کے چہرے پر بھی رونق سی آ گئی تھی، فرتے محبت سے۔ شازمہ بیگم اب اس کی پیشانی چوم رہی تھی۔ کشادہ پیشانی پر دائیں طرف بینڈیج ہوئی تھی، جبکہ دائیں طرف ہی گال پر رگڑیں سی لگی محسوس ہو رہی تھی۔ کوہنیاں بھی چھلی ہوئی تھی، جبکہ بازوؤں کا حال بھی چہرے سے کچھ جدا نہ تھا۔ وہ زیادہ نقصان اٹھانے سے بچ گیا تھا، مگر شازمہ بیگم کو اس کی اتنی تکلیف پر بھی تکلیف ہو رہی تھی۔ خون آلود یونیفارم کے بجائے وہ اس وقت سول ڈریس میں تھا، جو یقیناً پولیس فورس نے ہی اس کے لیے ارینج کیا تھا۔ وہ بار بار آغا جان اور اکرام صاحب سے بھی گلے ملا تھا۔ زرقام خود اس کی طرف بڑھا تو زیغم نے اسے خود سے لگا لیا۔ ریلیکس، بالکل ٹھیک ہوں میں، اس کی پیٹھ تھپکتے ہوئے زیغم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ زرقام کے لب بھی خوشی سے مسکرائے۔ میں جانتا تھا آپ کو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، زیغم نے پر یقین انداز میں کہا۔ زیغم نے محبت سے اس کا گال تھپتھپایا، تبھی اکرام صاحب اس کے پاس آئے تھے۔ وہ جانتے تھا اب اس کی کلاس لگے گی، سو مسکراہٹ دبا کر ان کے شانے کے گرد اپنے بازو پھیلا لیے۔ کیسے ہوا یہ؟ اپنے معاملے میں اتنی لاپرواہی کیسے برت سکتے ہو تم؟
اسے ایک طرف لے جاتے ہوئے اکرام صاحب نے کچھ فکر مندی اور ناراضگی کے ملے جلے تاثرات سمیت پوچھا۔ وہ نگاہ جھکا گیا۔ چاچو بس نصیب میں لکھا تھا یہ حادثہ سو ہو گیا، ابھی تو فی الوقت مجھے زمان کی فکر ہے۔ وہ بلاسٹ سے چند سیکنڈ پہلے ہی جیپ سے کودا تھا، اس کے سر پر کافی چوٹ آئی ہے اور بازو کی ہڈی بھی کافی ڈیمیج ہوئی ہے۔ وہ زمان کے لیے فکر مند سا کہہ رہا تھا۔ ڈاکٹرز کیا کہہ رہے ہیں؟ زیادہ پریشانی والی بات تو نہیں؟ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر وہ نرمی سے پوچھنے لگا۔ نہیں، لیکن بلیڈنگ کافی ہو چکی ہے، اس کے سر کی پچھلی طرف کافی سٹیچز آئے ہیں۔ فی الوقت ہوش میں نہیں ہے وہ۔ جیپ زمان ہی ڈرائیو کر رہا تھا، اس نے مجھے باہر دھکا دے دیا اور خود سنجیدگی سے بولتا وہ اپنی بات ادھوری چھوڑ گیا۔ اکرام صاحب کو حقیقتاً افسوس ہوا۔ بہت ہی اچھا اور ذمہ دار لڑکا ہے، اللہ اسے صحت و تندرستی والی زندگی عطا کرے۔ وہ فکر مندی سے کہہ رہے تھے۔ زیگم نے زیر لب آمین کہا۔ سامیہ یا نشال کو تو نہیں پتا نا تم دونوں کے ایکسیڈنٹ کے بارے میں؟ ان دونوں کا خیال آنے پر اکرام صاحب نے پوچھا۔ زیگم جو کافی دیر سے نشال کے لیے ہی فکر مند تھا، ان کے پوچھ لینے پر مزید بے چین ہوا۔ آئی ڈونٹ نو، ویسے تو یہ خبر میڈیا میں پھیل چکی ہے، ہوپس ہو کہ ان دونوں نے نہ دیکھی ہو۔ میں بس زمان کے ہوش میں آنے کا ویٹ کر رہا ہوں، اس کے کچھ بہتر ہوتے ہی میں یہاں سے نکلوں گا۔ کافی دیر ہو چکی ہے، نشال پریشان ہو رہی ہوگی، سنجیدگی سے جواب دیتے زیگم نے آخر میں کلائی پر بندی گھڑی دیکھی جس کے شیشے پر دراڑیں سی پڑ چکی تھی، مگر وہ درست وقت دکھا رہی تھی۔ رات کے 10 بجنے کو تھے۔ زمان کی فکر مت کرو، میں اور آغا جان یہیں رکے ہوئے ہیں، تم جتنی جلدی ہو سکے نشال کے پاس جاؤ، وہ بہت حساس ہے، اگر اس نے یہ نیوز دیکھ لی تو رو رو کر ہلکان ہو جائے گی۔ تمہاری ماں کو میں زرگام کے ساتھ واپس بھیج دیتا ہوں۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے وہ نرمی سے کہہ رہا تھا۔ شاید یہی بہتر رہے گا، وہ بڑبڑایا تھا۔ ٹھیک ہے، میں امو جان سے مل لیتا ہوں، پھر نکلتا ہوں۔ ان کے مشورے پر غور کرتے ہوئے اس نے حامی بھری، پھر شازمہ بیگم کی طرف بڑھا۔ کچھ دیر ان کے پاس کھڑا وہ انہیں مطمئن کرتا رہا، پھر آغا جان اور زرگام سے مل کر وہ واپس اکرام صاحب کی طرف آیا تھا۔ اوکے چاچو، میں چلتا ہوں، پھر کل یا پرسوں گھر کا چکر لگاؤں گا۔ ان کے سامنے کھڑا وہ اجلت سے کہہ رہا تھا۔ کسی پولیس اہلکار کو اپنے ساتھ لے جاؤ، خود ڈرائیو مت کرنا۔ ڈاکٹر سے بات ہوئی ہے میری، تم نے بتایا نہیں تمہیں بھی سٹیچز آئے ہیں؟ اس کی پیشانی پر ہوئی بینڈیج کو دیکھتے ہوئے نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ جی لیکن زیادہ نہیں ہے، آپ فکر مت کریں، اور پلیز امو جان کو مت بتائیے گا ورنہ وہ خواہ مخواہ میری فکر میں خود کو ہلکان کر لیں گی۔ لاپرواہی سے کہتے ہوئے وہ ان سے گلے ملا۔ ٹھیک ہے، اللہ کے حفظ و امان میں جاؤ، گارڈز کو بھی ساتھ لے جانا۔ وہ ایک بار پھر اس کے لیے فکر مند ہوئے تھے۔ اس بار زیگم ہولے سے مسکرایا تھا۔ پوری سیکیورٹی کے ساتھ جاؤں گا، ڈونٹ یو وری۔ آپ اپنا اور امی کا خیال رکھیے گا، جلدی سے کہہ کر وہ پلٹا تھا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اس کی چال میں ہمیشہ جیسا تنتنا اور غرور تھا، چہرے پر کچھ دیر پہلے کی نسبت اب سخت تاثرات تھے جو اس کے اندرونی اشتعال کا پتہ دے رہے تھے۔ ارباز اولوی، زندہ نہیں چھوڑوں گا تمہیں، دل ہی دل میں مسمرادا کرتا وہ پولیس موبائل میں جا بیٹھا۔ انسپکٹر نے موبائل آگے بڑھا دیا۔ آگے پیچھے 2 گاڑیاں اس کے ساتھ محو سفر تھی، جن میں 4 گارڈز موجود تھے۔ کسی غلام میں اتنی خوشبو نہیں جتنا مجھ میں تم مہکتے ہو۔ وہ بیڈ پر اوندے منہ لیٹی اپنے وجود میں پنپتی تبدیلیوں کو محسوس کر رہی تھی۔ گلابی لب آپ ہی آپ مسکرائے، بند آنکھوں کی پلکیں اس کی غیر موجودگی میں ہی لرزنے لگی۔ اس اکڑو خان کی قربت یاد آئی تو نشال کو اپنا آپ خوشبوؤں میں مہکتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ وہ آنکھیں بند کیے زیگم کے سنگ ایک انوکھی دل فریب دنیا کے سیر پر نکل گئی۔ گلابی لبوں کی مسکراہٹ گہری ہو رہی تھی۔ یوں ہی لیٹے لیٹے جانے کتنا وقت بیت گیا کہ مان اسے اپنے کلیجہ حلق میں آتا محسوس ہوا۔ وہ گھبرا کر اٹھی اور واش روم کی طرف بھاگی۔ واش روم پر جھک کر کائیاں کرتے ہوئے اس کے 14 طبق روشن ہو گئے تھے، ہاتھ پیر پل میں بے جان ہوئے تھے۔ کچھ دیر وہ یوں ہی واش بیسن پر جھکی رہی، پھر بگڑا تنفس کچھ بحال ہوا تو منہ پر ٹھنڈے پانی کے چھپاکے مارتے وہ واش روم سے باہر نکل آئی۔ لب ہولے ہولے کپ کپا رہے تھے۔ اس نے غیر دانستگی میں گھڑی کی طرف دیکھا جو رات کے 8 بجا رہی تھی۔ اف زیگم آ جائیں پلیز، کہاں رہ گئے ہیں آپ؟ تصور میں اسے مخاطب کرتی وہ تھکے تھکے سے انداز میں بیڈ پر گر گئی۔ تھوڑی دیر لیٹے لیٹے وہ اپنے آپ کو پرسکون کرتی رہی، پھر کمرے سے نکل کر کچن میں آ گئی۔ وہ چنے کی دال چکن میں بنا چکی تھی۔ پہلے اس نے روٹیاں پکانے کا سوچا تھا، مگر پھر زیگم کی پسند کے پیش نظر چاول بھگو دیے۔ اگلے 20 منٹوں میں چاولوں کو دم دے کر وہ واپس بیڈ روم میں آئی اور اپنا وقت گزارنے کو الماری کے پٹ کھول کر اپنے کپڑے الٹ پلٹ کرنے لگی۔ اس سے شدید بوریت کے ساتھ ساتھ بھوک کا بھی احساس ہو رہا تھا۔ نشال نے ذہن پر زور ڈالا تو اسے یاد آیا کہ اس نے صبح کا ناشتہ کیا ہوا تھا۔ اس سوچ کے آتے ہی وہ رج کر بدمزہ ہوئی تھی۔ وہ یوں ہی بھوک کی پرواہ کیے بنا اپنے اور زیگم کے کپڑے سیٹنگ
کرتی رہی، جانے کتنا وقت مزید کھسک گیا۔ اس کے وجود میں تھکاوٹ سے سرایت کرنے لگی۔ اس نے ایک بار پھر سے گھڑی کی طرف دیکھا اور اس بار بیزاریت ختم کرنے کو ٹی وی آن کر لیا۔ بیڈ پر نیم دراز ہو کر اب وہ چینل سرچنگ کر رہی تھی، ایک کے بعد ایک چینل بدلتے ہوئے اسے کوفت ہونے لگی۔ اس نے بے دلی سے کنٹرولر بیڈ پر پھینکا اور آنکھوں پر بازو رکھ دیا۔ بھوک مر چکی تھی مگر زیغم نہیں آیا۔ وہ یوں ہی ارد گرد سے انجان نیند کی وادیوں میں اترنے کو تھی کہ مان اس نے اپنی آنکھوں سے بازو ہٹایا، ٹی وی بند کرنے کو کنٹرولر اٹھایا مگر اگلے ہی پل اس کا ہاتھ ہوا میں معطل ہو رہ گیا۔ اس نے آنکھیں سکیڑتے ہوئے ٹی وی کی روشن سکرین دیکھی اور اگلے ہی پل اس نے بڑی سرعت سے ٹی وی کا والیوم بڑھایا تھا۔ نو مور آرگیومنٹس پلیز، اپنی بھاری آواز میں صحافیوں کے سامنے اپنا ہاتھ اٹھا کر بولتا وہ زیغم اجلال ہی تھا۔ نشال کی آنکھیں حیرت اور تکلیف کی زیادتی سے پھیل گئیں جو اسے اس پل اپنے وجود میں سرایت کرتی محسوس ہو رہی تھی۔ تکلیف یا حیرت کی وجہ اسکرین پر نظر آتا زیغم اجلال کا چہرہ نہیں تھا، بلکہ یہ چہرہ تو وہ اکثر ٹی وی پر دیکھا کرتی تھی۔ شدید اذیت اور آنکھوں میں تیزی سے آتے آنسوؤں کی وجہ زیغم اجلال کی حالت تھی۔ خون آلود یونیفارم شرٹ اس کی پیشانی کی چوٹ کا پتہ دے رہی تھی۔ چہرے اور گردن پر خون خشک ہو چکا تھا۔ وہ سرعت سے بیڈ سے اتر کر ٹی وی کے قریب آئی تھی۔ بے اختیار ہاتھ بڑھا کر زیغم اجلال کے چہرے کو چھونا چاہا جب اچانک منظر بدل گیا۔ اب اسکرین پر ایک طرف رپورٹر کا چہرہ نظر آ رہا تھا اور دوسری جانب اینکر کا بولتا چہرہ۔ وہ کیا بول رہا تھا؟ سنتے ہوئے نشال کی حالت غیر ہونے لگی۔ ایس پی زیغم اجلال کی پولیس جیپ کا ہوا ہے دن دہاڑے بم بلاسٹ۔ جی ہاں ناظرین، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ آج شام 4 بجے کے قریب ایس پی زیغم اجلال کی پولیس جیپ بلاسٹ ہوئی ہے جس میں ان کے ساتھ موجود تھے ڈی ایس پی زمان احمد۔ ایس پی صاحب کا کہنا ہے کہ جیپ سٹارٹ ہوتے ہی وہ جان چکے تھے کہ جیپ میں کچھ گڑبڑ ہے۔ انہوں نے اپنے آپریٹر روم فون کیا اور وہاں موجود آپریٹر کو سی سی ٹی وی فوٹیج۔ وہ مزید کچھ بول رہی تھی لیکن نشال کے کان سائیں سائیں کر رہے تھے۔ اب اسکرین 3 حصوں میں بڑھ چکی تھی۔ اسکرین کے تیسرے حصے پر چلتی ہوئی جیپ دکھائی جا رہی تھی جس میں سے اٹھتے آگ کے شعلے آسمان کی بلندیوں تک جا رہے تھے۔ وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھتی ہوئی وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ آنکھوں سے آنسو کی صورت سیلاب رواں ہو گیا تھا۔ دونوں افسران بروقت جیپ سے کود پڑے مگر اس کے باوجود شدید زخمی ہیں۔ وہ فٹ فٹ بول رہی تھی مگر مشال کی نظریں اب ہیڈ لائنز پر تھی۔ پولیس فورس حرکت میں، ڈی آئی جی زہیب خانزادہ بھی ہاسپٹل میں ہی پائے گئے۔ نشال یک ٹک دھندلی آنکھوں سے ٹی وی اسکرین کو گھور رہی تھی۔ ایس پی صاحب کا بیان دینے سے انکار۔ انہوں نے واضح کہا کہ وہ اپنے اور ملک کے دشمنوں سے نپٹنا بخوبی جانتے ہیں۔ اس کے باوجود ڈی آئی جی صاحب نے ان کی تعاون کی پیشکش نشال نچلا لب دانتوں میں دبائے خود کو رونے سے روک رہی تھی۔ مزید تفصیلات جاننے کے لیے ہمارے ساتھ۔ نشال نے اس اینکر کے مزید کچھ بولنے سے پہلے ہی ٹی وی بند کر دیا، پھر گھٹنوں میں سر دے کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کا دل ڈوب رہا تھا، جانے وہ کہاں کس حال میں تھا اور کس نے اس کی جان لینے کی کوشش کی۔ اس کا پہلا خیال ارباز الوی کا ہی آیا تھا۔ نشال نے روتے ہوئے صدق دل سے یہ دعا کی کاش یہ گری ہوئی حرکت اس کے باپ نے نہ کی ہو۔ نشال کے دل کی تکلیف بڑھ گئی تھی۔ بار بار آنکھوں کے سامنے جلتی ہوئی جیپ آ رہی تھی، زیغم کا زخمی چہرہ، نشال کا دل جیسے کوئی مٹھی میں لے کر بھینچ رہا تھا۔ زیغم آپ کہاں ہیں زیغم؟ وہ سسکتے ہوئے بڑبڑا رہی تھی۔ پلیز آ جائیں۔ زیغم اس کی بھیگی آواز میں تڑپ تھی۔ وہ بلک رہی تھی، مان اس کا لرزتا وجود زیغم کی مخصوص آواز میں ساکت ہوا تھا۔ نشال، اس کی دھیمی آواز پر نشال نے چونک کر سر اٹھایا۔ اس نے اپنی بھیگی بے یقین آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا جو اس سے ایک قدم کے فاصلے پر پنجوں کے بل بیٹھا نرم نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کی بڑبڑاہٹ سن چکا تھا۔ نشال کی مٹھی میں جکڑا کنٹرولر بتا رہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ ہوئے حادثے سے آگاہ ہو چکی ہے۔ زیغم آپ آ گئے؟ اس کی آواز میں بے یقینی سی تھی۔ اگلے ہی پل اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر نشال نے اپنی مٹھی میں جکڑے کنٹرولر دور پھینکا اور بے تابانہ اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کا چہرہ چھونے لگی۔ اس کی پیشانی، اس کے رخسار کی خراشیں، ہونٹ کا زخم جو ٹی وی اسکرین پر اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ زیغم نے بے بس نگاہوں سے اس کی یہ دیوانگی دیکھی، پھر اگلے ہی پل اسے اپنی جانب کھینچ کر سینے سے لگا لیا۔ اس کا حصار پاتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس کی شرٹ کا کالر مٹھیوں میں بھیجتے وہ بچوں کی طرح بلک رہی تھی۔ زیغم نے اس کے گرد اپنی گرفت سخت کر لی، اپنے سینے کو بھگوتے اس کے آنسوؤں پر اس کا دل بے چین ہو رہا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں نشال، کچھ نہیں ہوا مجھے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ ایک ہاتھ کی گرفت اس کے گرد مائل جمائے جبکہ دوسرے سے اس کے بال سہلاتے وہ نرمی سے کہہ رہا تھا۔ وہ مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ برے، بہت برے، ظالم، سنگ دل، بے حس، سب کچھ ہیں آپ، میری کوئی پرواہ نہیں ہے آپ کو۔ اس کے سینے پر مکے برساتے شدید خفگی سے چلاتی وہ اس سے دور ہوئی تھی۔ نشال، میری بات سنو جان۔
اس کا بھیگا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامتے وہ نرمی سے کہہ رہا تھا۔ نشال اس کے ہاتھ جھٹکتی ہوئی اس کے پاس سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ زیغم فوراً سیدھا ہوتے ہوئے اس کی طرف بڑھا جو اپنے بال نوچنے کے در پہ تھی۔ مت سنائے مجھے اپنی کوئی بات، صرف میری بات سنیں آپ زیغم اجلال، کل صبح ہوتے ہی آپ ریزائن کر دیں، چھوڑ دیں یہ جاب۔ نفرت ہے مجھے آپ کی اس جاب سے۔ اسے اپنے پاس آتا دیکھ وہ اس کی شرٹ اپنی مٹھیوں میں دبوچتے ہوئے چلائی تھی۔ غلافی آنکھیں رونے کے باعث مزید حسین لگ رہی تھی۔ اس کی بات پر زیغم ایک پل کو اپنے لب بھینچ گیا۔ آپ سے کہہ رہی ہوں زیغم، کل آپ ریزائن کر دیں گے نا؟ اسے جھنجھوڑتے ہوئے نشال نے بھیگی ہوئی آواز میں پوچھا۔ زیغم نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کے بھیگے گال صاف کرنے چاہے تھے مگر نشال نے اس کا وہی ہاتھ تھام لیا۔ بولے نا زیغم آپ، وہ بول رہی تھی۔ جب اس کی بات کاٹ کر زیغم نے اسے سمجھانے کو تمہید باندھنی چاہی۔ دیکھو نشال، وہ اسے سمجھانا چاہتا تھا مگر اس کے آنسوؤں سے کمزور پڑ رہا تھا۔ مجھے کچھ نہیں دیکھنا، آپ مجھے دیکھیں، میرے دل کو دیکھیں، میری محبت دیکھیں، کچھ تو دیکھ لیں۔ زیغم مجھ پر رحم کریں پلیز، میں مر جاؤں گی، یہ جاب چھوڑ دیں میرے لیے پلیز، یہ جاب چھوڑ دیں۔ آنسو بہاتے ہوئے وہ اس سے درخواست کرتی پاگل ہو رہی تھی۔ زیغم کا دل خون ہونے لگا۔ زندگی میں ایک بار پھر وہ لڑکی اسے بے بس کر رہی تھی۔ موت کو اتنے قریب سے دیکھ کر اسے ڈر نہیں لگا تھا جتنا اس وقت نشال کی حالت دیکھ کر لگ رہا تھا۔ میں ایسا کچھ نہیں کروں گا، اپنے دل کے درد پر ضبط کرتے ہوئے اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ نشال نے دکھ بھری نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ زیغم پلیز، میں مر جاؤں گی، میں آپ سے بھیک مانگتی ہوں، یہ جاب چھوڑ دیں پلیز۔ اس کے قریب ہو کر اس کے شیو زدہ گال کو چھوتے ہوئے وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اس کے ہارے ہوئے انداز پر زیغم کا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ اس نے بے اختیار نشال کا اپنے چہرے کو چھوتا ہاتھ تھام کر اپنے لبوں سے لگا لیا۔ مجھے بے بس مت کرو نشال، میں اپنی زندگی بچانے کے لیے اپنے فرض سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ اس کا نازک ہاتھ اپنے ہاتھوں میں دباتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہہ رہا تھا، ایسے جیسے اسے خود بھی نشال کے سامنے اپنی آواز کے ڈگمگا جانے کا خوف ہو۔ اس کے انکار پر روتی ہوئی نشال نے نفی میں سر ہلایا۔ زیغم نے مزید کچھ کہے بنا اسے خود سے لگا لیا۔ مت رو یار، تم کیوں مجھے کمزور کر رہی ہو؟ موت تو سب کو آنی ہے لیکن اپنے مقرر وقت پر۔ اس وقت کو نہ میں ٹال سکتا ہوں اور نہ ہی تم۔ تو پھر چاہے میں یہ جاب کرتا رہوں یا چھوڑ دوں، کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ جاب میری زندگی کا اولین فرض ہے جسے نبھانے میں اگر میری جان بھی چلی جائے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تم میری بیوی ہو نشال، خود کو مضبوط کرو، زندگی یوں کمزور پڑو گی تو مجھے تکلیف ہوگی۔ اس کی پشت نرمی سے سہلاتے ہوئے بڑی سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ اس کے لفظوں کی سنگینی پر دل میں اٹھتی تکلیف برداشت کرتی وہ اپنی آنکھیں مینچ گئی تھی۔ ایسے مت کہیں پلیز، اس کے سینے میں منہ چھپائے وہ بڑھائی ہوئی آواز میں بولی۔ نشال کے نرم گزار لبوں ہونٹ اس کے کشادہ سینے سے مس ہو رہے تھے۔ زیغم کے دل کی دھڑکنیں بڑھنے لگی۔ اس نے آہستگی سے اسے خود سے الگ کیا۔ تم جانتی ہو نا تم میرے لیے کیا ہو؟ اسے شانوں سے تام کر اپنی آنکھیں اس کی بھیگی آنکھوں میں ڈالتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا جیسے اسے یقین تھا وہ اس کی آنکھوں کا بھید جانتی ہے۔ اس کی براؤن آنکھوں میں جذبات کا ٹھاٹے مارتا سمندر دیکھتی نشال کی نگاہیں ایک پل کو ساکت ہوئیں، پھر اگلے ہی پل نشال کا سر مکان کے انداز میں اس بات میں ہلا تھا۔ اس کے اقرار پر زیغم کے لب آہستگی سے مسکرائے۔ نشال نے اپنی بھیگی پلکیں جھپکتے ہوئے اس کی وہ خوبصورت مسکراہٹ دیکھی جو اسے بہت کم دیکھنے کو ملتی تھی۔ اس کے نازک دل میں ہلچل سی مچ گئی تھی جب اس کے دل کی حالت سے انجان وہ جھکا تھا اور اپنے نرم گرم ہونٹ باری باری اس کی بھیگی آنکھوں پر رکھ دیے۔ نشال کے دل کا دھڑکنا وہ بخوبی محسوس کر رہا تھا۔ آئندہ میں تمہیں روتا ہوا نہ دیکھوں، وارننگ دینے والے انداز میں کہتا وہ اس بار اس کی دمکتی بے داغ پیشانی پر اپنی مہر محبت ثبت کر گیا تھا۔ نشال کے روم میں اس کی وہ محبت لہو بن کر سرایت کرنے لگی۔ کھانا کھایا تم نے؟ اس کے گال نرمی سے صاف کرتے ہوئے وہ بڑی توجہ سے پوچھ رہا تھا۔ نشال نے آہستگی سے نفی میں گردن ہلا دی۔ میں نے بھی نہیں کھایا لیکن میری بھوک تو تمہارے یہ آنسو دیکھ کر مر ہی گئی ہے۔ زندگی اس کے سرخ ناک دباتے ہوئے وہ بے چارگی سے کہہ رہا تھا۔ نشال دھیرے سے ہنسی، میری بھی، ہنستے ہوئے اس نے جیسے اطلاع دی تھی اس بار زیغم بھی ہنس دیا۔ چلو آؤ پھر تھوڑا سا کھا لیتے ہیں ورنہ پھر تمہارے لیے جاگنا مشکل ہو جائے گا۔ اس کی کلائی تھام کر بیڈ روم سے باہر لے جاتے ہوئے زیغم نے لاپرواہی سے کہا۔ اس کے لبوں پر بڑی شریر مسکراہٹ تھی۔ اف، جاگنا کیوں ہے؟ وہ اس کی بات کی تہہ تک پہنچے بغیر جلدی سے بول گئی۔ اسے صوفے پر بٹھاتے ہوئے زیغم نے اسے گھورا۔ وہ فوراً گڑبڑائی تھی۔ بڑے دن ہوئے تمہارے ساتھ لوڈو نہیں کھیلی، آج ساری رات لوڈو کھیلوں گا، زیغم نے اپنے دانت پیستے ہوئے جواب دیا، جبکہ نشال جو اس کی گھوری سے ہی اس کی بات کا مطلب سمجھ گئی تھی اب اس کے یوں تب جانے پر کھلکھلائی۔ زیغم نے رخ موڑ کر اپنے ہونٹوں پر امٹتی مسکراہٹ
دبا لی، جبکہ نشال اب خفیف سی ہو کر اپنے لب چبانے لگی۔ وہ وہیں بیٹھی اپنے ناخنوں سے کھیلتی رہی جب زیغم نے کھانا گرم کر کے ٹیبل لگا دیا۔ نشال ہوش کی دنیا میں آئی تو اسے ڈھیروں ڈھیر شرمندگی نے گھیر لیا۔ یہ کام تو اس کے کرنے والا تھا۔ سوری، وہ پتہ نہیں میں کیسے، وہ کہہ رہی تھی جب اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھتے ہوئے زیغم نے اس کی بات اچک لی۔ پتہ نہیں کیسے بیٹھے بیٹھے خیالوں کی دنیا میں گم ہو گئی تھی، رائٹ؟ وہ بڑی سنجیدگی سے کہہ رہا تھا، مگر لہجے میں ازلی کرختگی مفقود تھی۔ وہ بڑی گہری نگاہوں سے اس کا سرخ چہرہ دیکھ رہا تھا۔ زیغم ایسے مت دیکھیں پلیز، اسے اپنی جانب دیکھتا پا کر وہ بول پڑی۔ وہ فوراً نگاہ کا زاویہ بدل گیا۔ ٹھیک سے کھانا اب، مجھے پتا ہے تم صبح کی بھوکی ہو۔ اسے پلیٹ میں ذرا سے چاول نکالتا دیکھ زیغم اسے ٹوک گیا۔ نشال بڑبڑا کر رہ گئی۔ زیغم بڑی رغبت سے دال چاول کھا رہا تھا۔ نشال کو خلاؤں میں گھورتا دیکھ زیغم نے قدرے سختی سے پکارا۔ وہ بدحواسی میں اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کھانا کھاؤ، زیغم نے اسے حکم دیا۔ زیغم، مجھے بہت زیادہ نیند آ رہی ہے، سر بھی بہت دکھ رہا ہے، نشال نے معصومیت کے اگلے پچھلے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے کہا۔ زیغم نے بغور اس کی آنکھوں کے سوجے ہوئے کنارے دیکھے۔ تھکاوٹ اس کے چہرے سے عیاں ہو رہی تھی، اور تھک تو وہ خود بھی گیا تھا۔ اس کے جسم کا جوڑ دکھ رہا تھا، سر میں الگ ٹھیسیں اٹھ رہی تھی۔ تو سو جانا یار، لیکن پلیز کھانا تو ٹھیک سے کھا لو۔ چلو شاباش، یہ پلیٹ خالی کرو پھر جا کر سو جانا، وہ اسے پچکارنے والے انداز میں بولا تھا۔ نشال کے چہرے پر رونق سی آ گئی۔ کیا سچ میں کھانا کھانے کے بعد سو سکتی ہوں؟ وہ چور نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتی پوچھ رہی تھی، انداز میں بے یقینی تھی۔ زیغم کو بے اختیار اس پر پیار آیا تھا۔ ہاں سو جانا، اور پلیز اب مجھے دیکھنا بند کریں، میری نیت خراب ہو رہی ہے۔ وہ بڑی سنجیدگی سے اتنی معنی خیز بات کہہ گیا تھا۔ مبتلا ہے مجھ میں اور جانتا نہیں، عشق کا مرید ہے پر مانتا نہیں۔ نشال سٹپٹا کر نگاہوں کا زاویہ بدل گئی تھی، پھر چپ چاپ کھانا کھانے لگی۔ زیغم گردن جھکا کر مطمئن سا مسکرا دیا۔ وہ اس کو خائف کر کے اس کا دھیان بٹانے میں کامیاب ہو چکا تھا، کیونکہ وہ دوبارہ اب اس کے منہ سے جاب چھوڑنے والی ڈیمانڈ نہیں سننا چاہتا تھا۔ ہاسپٹل سے نکلتے ہی لمبی لمبی بوندا باندی شروع ہو چکی تھی۔ زرگام قدرے مطمئن سا گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، لیکن اس کا اطمینان زور پکڑتی بارش کے ساتھ جانے لگا۔ وہ اسٹیئرنگ پر ہاتھ جمائے بہت سنبھل کر گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ آسمان پر کڑکتی بجلی کو دیکھتے ہوئے زرگام کا دل ڈوب رہا تھا۔ اپنے ساتھ شازمہ بیگم کی موجودگی کا باعث وہ ریش ڈرائیونگ کرنے سے پرہیز کر رہا تھا۔ وہ پچھلی سیٹ پر آنکھیں موندے لیٹی ہوئی تھی، تھکاوٹ کی وجہ سے وہ شاید غنودگی میں اتر رہی تھی۔ انہیں نیند میں جاتا دیکھ کر اس نے گاڑی کی سپیڈ تھوڑی سی تیز کر دی۔ اسے صرف مشال کی فکر تھی، جو اس وقت پورے گھر میں اماں بی کے رحم و کرم پر تھی۔ وہ بخوبی جانتا تھا کہ اماں بی کا کمزور اور بوڑھا وجود اس وقت نیند کی گہرائیوں میں اتر چکا ہوگا۔ قریباً 40 منٹ کی ڈرائیونگ کے بعد اس کی گاڑی فاروقی ہاؤس کے گیٹ پر ہارن بجا رہی تھی۔ چوکیدار نے گیٹ کھولا تو وہ گاڑی اندر لے آئے۔ شازمہ بیگم کو ان کے کمرے میں پہنچا کر وہ قریباً بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں آیا تھا۔ دروازہ کھول کر اس نے بے تابانہ کمرے میں نگاہ دوڑائی۔ حسب توقع وہ کمرے میں کہیں نہیں تھی۔ پورا کمرہ چھان کر وہ کمرے سے باہر آیا۔ وہ سیدھا اماں بی کے پاس آیا تھا۔ اپنے بستر میں لیٹی وہ سو رہی تھی۔ زرگام کے دل کی دھڑکنیں بڑھنے لگی۔ برستی تیز بارش میں وہ اس وقت کہاں جا سکتی تھی؟ اسے مشال سے ہوئی آج دن کی گفتگو یاد آئی تھی۔ بات کرتی وہ بالکل نارمل ہی تو لگی تھی اسے، اور اب یہ بارش۔ زرگام نے سختی سے اپنے لب بھینچ لیے۔ اتنا تو وہ جان ہی گیا تھا کہ رات کی بارش سے مشال کو مسئلہ ہے۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کر دوبارہ اپنے کمرے میں جانے کا ارادہ رکھتا تھا کہ دفتر اسے رکنا پڑا۔ وہ پلٹا واپس لیونگ روم سے نکل کر لاؤنج میں آیا تھا اور پھرتی سے کچن کی طرف بڑھا۔ اندر آتے ہی اس نے اپنی بے قرار نگاہ اس کی تلاش میں دوڑائی۔ اسے آئی لینڈ کے پاس زمین پر پڑا اس کا آنچل نظر آیا۔ وہ ذرا سے آگے بڑھ کر اس کی طرف گھوما۔ وہ آئی لینڈ کے نیچے چھپ کر بیٹھی ہوئی تھی، گھٹنوں میں سر دیے وہ یقیناً رو رہی تھی۔ اسے اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ کر زرگام کے دل کو سکون ہوا۔ سردی کے باوجود اسے ڈھونڈنے کے چکر میں اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے تھے۔ مشال! زرگام نے اسے نرمی سے پکارا۔ اس کی پکار پر مشال نے فوراً سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ زرگام، تم جب سے کہاں تھے؟ بھیگی ہوئی آواز میں پوچھتے ہوئے وہ اسے خفا لگ رہی تھی۔ آپ باہر آئیں پلیز، پہلے، اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتے ہوئے زرگام نے نرمی سے کہا۔ مشال نے جھٹ نفی میں گردن ہلا دی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں نہیں آؤں گی، روتے ہوئے اس نے صاف کوڑا جواب دیا۔ اب تو میں آ گیا ہوں، اب کیوں ڈر رہی ہیں؟ وہ اسے پچکارنے والے انداز میں پوچھ رہا تھا۔ لہجہ ایسا ہی تھا جیسے وہ کسی بچی سے بات کر رہا ہو۔ اس بارش کو روکو، مجھے ڈر لگ رہا ہے اس بارش کی ٹپ ٹپ سے، میرے سر میں درد ہوتا ہے، ان بادلوں کی منحوس آواز سے، بجلی کی چمک مجھے جلا دے گی، تم مجھے یہیں رہنے دو پلیز۔ ہذیانی انداز میں بآواز بلند بڑبڑاتی وہ زرگام کو پہلے دن والی مشال لگی تھی۔ یا اللہ، میں ایسا کیا کروں کہ یہ لڑکی ٹھیک ہو جائے؟ بے بسی کی
شدید احساس تلے دل ہی دل میں وہ اپنے رب سے مخاطب تھا، کچھ نہیں ہو رہا، میں ہوں نا، آپ باہر آئیں پلیز۔ وہ اس کی طرف دوبارہ ہاتھ بڑھائے یقین بھرے انداز میں کہہ رہا تھا۔ مشال نے نفی میں گردن ہلا دی۔ زرگام نہیں پلیز۔ وہ ہنوز انکاری تھی۔ آسمان پر دور کہیں بادلوں کے شور میں اضافہ ہوا تھا۔ مشال نے سرد سے اپنے ہاتھ کانوں پر رکھ دیے۔ زرگام کے لیے اپنے بڑے ہوئے ہاتھ سے اسے چھونا کچھ مشکل نہیں تھا، مگر وہ جانتا تھا وہ پہلے ہی ڈری ہوئی ہے، مزید کہیں اس کے مردانہ لمس سے پاگل ہی نہ ہو جائے۔ وہ جانتا تھا مشال خود ہی اس کا بڑا ہوا ہاتھ تھام لے۔ مشی پلیز ایک بار میری طرف دیکھیں، میں کہہ رہا ہوں نا آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گا، پلیز باہر آ جائیں۔ اس کا ہاتھ ہنوز مشال کی طرف بڑھا ہوا تھا۔ مشال نے بھیگی آنکھوں سے پہلے اس کا چہرہ پھر اپنی جانب بڑھا ہوا ہاتھ دیکھا۔ اس کی گردن ایک بار پھر نفی میں ہلی تھی۔ پلیز۔ زرگام نے ایک بار پھر التجا کی۔ روتی ہوئی مشال نے اپنا چہرہ صاف کیا، پھر اپنا کپکپاتا ہاتھ بڑھا کر زرگام کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ زرگام نے سرد سے اسے اپنی جانب کھینچا۔ وہ گھبرا کر اس کے سینے سے لگی۔ اس نے بنا وقت ضائع کی مشال کو اپنے بازوؤں میں بھر لیا، بہت نرمی، بہت محبت، بہت چاہت سے۔ مشال سختی سے اپنی آنکھیں مینچ گئی۔ زرگام نے ایک نظر اس کا بھیگا بھیگا گلابی چہرہ دیکھا جس پر سجی گلابی پلکیں بند تھی۔ وہ ذرا سا اس کے چہرے پر جھکا، اپنے کان کی لو پر اس کی گرم سانسیں محسوس کرتی مشال کا دل شدت سے دھڑک رہا تھا، جبکہ وہ اپنے مخصوص بھاری لب و لہجے میں اس کے کان کے قریب جھکا کہہ رہا تھا، آپ اس وقت ایک محفوظ پناہ میں ہیں۔ آپ کی یہ پناہ زرگام اکرام ہے، جس پر آپ یقین کرتی ہیں اور جو آپ کا یقین کبھی نہیں توڑے گا، سن رہی ہیں نا؟ وہ جیسے اس پل اسے ہپنوٹائز کر رہا تھا۔ مشال کے لبوں نے ہاں میں جواب دیا، آنکھیں ہنوز بند تھی۔ وہ اس لیے دھیرے دھیرے چلنے لگا۔ اب جب تک میں نہیں کہوں گا آپ اپنی آنکھیں نہیں کھولیں گی، ٹھیک ہے؟ وہ بڑی نرمی سے کہہ رہا تھا۔ مشال نے آنکھیں مینچے مینچے اس بات میں سر ہلا دی۔ گڈ گرل کہتے ہوئے وہ سیدھا ہوا۔ مشال یوں ہی آنکھیں بند کیے اس کے سینے پر سر رکھے لمبے لمبے سانس لے رہی تھی، اپنے خوف سے لڑ رہی تھی۔ وہ اسے کمرے میں لے جانے کے بجائے باہر لان میں لے آیا۔ بارش کی ٹھنڈی تیز بہجار نے پلوں میں ان دونوں کو بھگو دیا۔ مشال کا ایک بازو زرگام کے گلے میں ہار بنا ہوا تھا، جبکہ دوسرے سے وہ اس سختی سے اس کی شرٹ اپنے مٹھی میں بھینچے ہوئے تھی۔ بارش کی سرد بوندیں اپنے وجود پر گرتی محسوس کر کے وہ باقاعدہ کانپنے لگی۔ یہاں کیوں لائے ہو مجھے؟ چھوڑو مجھے، نفرت ہے ان تمام آوازوں سے۔ وہ بند آنکھوں سمیت روتے ہوئے کہہ رہی تھی، یہ موسم میرا مجرم ہے، پلیز مجھے جانے دو ورنہ میں مر جاؤں گی۔ اس کے سینے میں منہ چھپائے بلک بلک رہی تھی، لیکن زرگام پر اس پل کچھ اثر نہیں ہو رہا تھا۔ آنکھیں مت کھولیے ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گا، آہستگی سے کہتے ہوئے زرگام نے اسے اپنی گود سے نیچے اتار دیا۔ اب وہ اس کے مقابل کھڑی بارش میں بھیگ رہی تھی۔ میرا دل بند ہو جائے گا۔ روتی ہوئی مشال کے لبوں نے بہت مشکل سے حرکت کی۔ اس کی بگڑتی حالت بتا رہی تھی وہ کس قدر خوفزدہ ہے۔ کیا محسوس کر رہی ہیں اس وقت؟ زرگام نے ذرا سا جھک کر پوچھا۔ اپنی آنکھیں بند کیے کھڑی مشال کو اس کی بھاری آواز اپنے اندر اترتی محسوس ہوئی۔ تکلیف، بے بسی، لاچاری، گھٹن۔ وہ رک رک کر بولتی، اس وقت خود کو اذیتوں میں گرا محسوس کر رہی تھی۔ زرگام یک ٹک اس کی بند آنکھوں سے نکلتے آنسوؤں اور بارش کے قطروں کے باعث بھیگے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اب آپ میری بات سنیں گی، صرف میری آواز سنیں گی، محسوس کریں بارش کے ان قطروں کو، پانی کے اس رقص کو، بادلوں کی گڑگڑاہٹ کو۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھیں اور پوچھیں خود سے، رات کی یہ تاریکی کیا کہتی ہے؟ وہ اس کے کان پر جھکا، بہت دھیمے لہجے میں کوئی اسم پھونک رہا تھا۔ مشال جس کی خوفزدہ آنکھوں میں پچھلے 1 گھنٹے سے لندن میں گزری اس بھیانک رات کا منظر لہرا رہا تھا۔ زرگام کی آواز نے جیسے اسے حال میں لاپٹ رکھا تھا۔ اسے اب اپنی بند آنکھوں میں بھی زرگام کا چہرہ نظر آ رہا تھا، ذہین آنکھوں میں جذبات کی قندیلیں لیے مسکراتا ہوا وجیح چہرہ۔ زرگام نے بہت آہستگی سے اس کا لرزتا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور عین اپنے دل کے مقام پر رکھ دیا۔ پوچھئے اس سے، یہ دل کیا کہتا ہے؟ اس کا گمبھیر لب و لہجہ سنتی مشال کو اپنی ہتھیلی تلے دھڑکتے دل کی دھڑکنیں انوکھا راگ لاپتی محسوس ہوئی تھی۔ اسے اپنا آپ ان دھڑکنوں کی پکار کے ساتھ پانی کی طرح رقص کرتا محسوس ہونے لگا۔ مشال کے حواس اس قدر معطل ہو رہے تھے کہ وہ بند آنکھوں کے باعث جان نہ پائی کہ اس کی ہتھیلی تلے دبا دل اس کا نہیں بلکہ زرگام کا ہے۔ یہ دل کہہ رہا ہے مشال، یہ کہہ رہا ہے کہ یہ حسین بارش آپ کو چھو کر مہکا رہی ہے، آسمان سے گرتے پانی کا رقص آپ کی پاکیزگی کے نام ہے۔ یہ موسم، یہ بارش، یہ گہری رات منحوس نہیں ہے، اسے محسوس کریں۔ اس رات میں آپ کے ساتھ آپ کا رہبر ہے۔ یہ رات آپ کو احساس دلا رہی ہے کہ آپ آنکھیں کھولیں گی تو خود کو زرگام اکرام کی پناہوں میں پائیں گی۔ یہ رات حسین ہے کیونکہ اس رات میں زرگام اکرام آپ کا ہے۔
آپ کے ساتھ ہے جو ایسی کئی راتوں کو تسخیر کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اب ایسی کوئی بھی رات آپ کو سختی سے چھو کر نہیں گزر سکتی۔ کبھی نہیں، دھیمی آواز میں ٹھہر ٹھہر کر بولتا وہ اس کے دل سے تمام ڈر و خوف نکالنے کے ساتھ ساتھ خود کو اس کے لیے لازم و ملزم کر رہا تھا۔ اسے آج ہر صورت مشال کے دل سے اس ڈر کو نکالنا تھا، اور یقیناً وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب رہنے والا تھا۔ اور اگر یہ خواب ہوا تو؟ پوچھتے ہوئے مشال کی آواز میں خدشات تھے۔ وہ سہمی ہوئی لگ رہی تھی۔ زرغام نے نرمی سے اس کے چہرے سے چپکی لٹوں کو پیچھے کیا۔ اس کا ایسا کرنے سے مشال کی مچی ہوئی پلکیں لرز اٹھی۔ آنکھیں کھول کر دیکھ لیں، آپ کے آس پاس کچھ بھی خواب نہیں، سب ایک حقیقت ہے، وہ بڑے مضبوط لہجے میں کہہ رہا تھا۔ تو کیا اب میں اپنی آنکھیں کھول لوں؟ وہ بڑی معصومیت سے پوچھ رہی تھی۔ زرغام ہولے سے مسکرایا۔ بالکل، اب آپ اپنی آنکھیں کھول سکتی ہیں، زرغام نے نرمی سے کہا۔ مشال نے ایک پل گہرا سانس لیا، پھر آہستگی سے آنکھیں کھول دیں۔ اسے اپنی نظروں کے سامنے وہی چہرہ نظر آیا جو وہ پچھلے 5 منٹوں سے بند آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ مشال کے لب ہولے سے مسکرا دیے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ مسکرا رہی ہے، مگر اس کے لبوں پر سجی مسکراہٹ زرغام کے دل میں شگوفے کھلا رہی تھی۔ مشال کا ہاتھ ہنوز زرغام کے سینے پر رکھا ہوا تھا۔ اب کیسا محسوس کر رہی ہیں آپ؟ اپنے سینے پر رکھا اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے وہ نرمی سے کہہ رہا تھا۔ اسے جواب دینے کے بجائے مشال نے روشن آنکھوں سے لان میں برستے بارش سے نہائے سبزے کو دیکھا۔ اس کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ نکال کر مشال نے آہستگی سے اپنے بازو اطراف میں پھیلائے، پھر چہرہ آسمان کی طرف کر کے آنکھیں مینچ لیں۔ اس کی بند آنکھوں سے 2 آنسو نکل کر پٹیوں تک گئے تھے۔ تم میرے ساتھ ہو تو میں کیسا محسوس کر سکتی ہوں زر؟ بند آنکھوں سمیت یوں ہی چہرہ اونچا کیے وہ اس سے الٹا سوال کر رہی تھی۔ زرغام کے اندر طمانینت سے اترنے لگی۔ بہت سیکیور فیل کر رہی ہوں، اتنا جتنا میں نے پہلے کبھی خود کو فیل نہیں کیا۔ آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے وہ سنجیدگی سے بول رہی۔ زرغام کے لبوں کی مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی۔ آئی ایم فیلنگ گڈ فار یو، وہ ہولے سے مسکراتے ہوئے ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا۔ مشال نے نرم نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ گزرے 3 ماہ میں پہلی بار اس رات کی یہ بارش بری نہیں لگ رہی تھی، اور وجہ سامنے کھڑا شخص تھا جس کا اخلاق اور کردار اس کے قد سے بھی زیادہ بڑا تھا۔ ایک بات بتاؤں؟ اس کی طرف ذرا سا جھکتے ہوئے مشال نے نرمی سے کہا۔ زرغام نے کندھے اچکاتے ہوئے جیسے اسے اجازت دی تھی۔ اس دنیا میں صرف ایک ہی مرد اچھا ہے، اور وہ تم ہو زرغام، نرمی سے کہہ کر وہ اس کے پاس رکی نہیں تھی بلکہ سر سے وہاں سے بھاگ گئی۔ جبکہ اس کے یوں نرمی سے بات کرنے پر زرغام وہیں بے دم سا ہو کر بیٹھتا چلا گیا۔ وہ مشال کے دل سے خوف نکال چکا تھا۔ وہ رات کی اس بارش میں بھیگ کر اندر جا چکی تھی، مگر اب اسے ساری رات وہیں بیٹھ کر اس بارش میں بھیگنا تھا۔ زی، وہ زیر لب بڑبڑایا تھا۔ چھوڑوں گا نہیں تمہیں، اس نے دل میں ایک عزم کیا تھا۔ مشال کے وجود پر نظر آتا زی ہی وہ حرف تھا جو اس وحشت سے جا کر ملتا تھا جسے زرغام ہر صورت سزا دینا چاہتا تھا۔ جی تو جناب، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔